अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और जहाँ भी हों अल्लाह की अमान में हों। आपको डर न लगे, स्टोरी सुनने से पहले आयतल कुर्सी और सूरह नास का हिसार लाजमी कर लें, हेडफोन लगा लें और कमरे की लाइट्स ऑफ कर दें ताकि आप स्टोरी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की जानिब। दोस्तों, ये स्टोरी हमसे शेयर की है इमरान यूसुफ ने। चलिए सुनते हैं इमरान यूसुफ की स्टोरी, उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई, मेरा नाम इमरान यूसुफ है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अजीब लोग देखे हैं। रातों में नशे में धुत मुसाफिर, लड़ते हुए मियाँ बीवी, खून आलूद कपड़ों वाले लोग, यहाँ तक कि एक बार एक औरत मेरी गाड़ी में बैठकर पूरा रास्ता रोती रही थी। लेकिन जो कुछ मेरे साथ पिछले साल दिसंबर में हुआ, उसके बाद मैंने रात की ड्राइविंग हमेशा के लिए छोड़ दी। आज भी जब बारिश होती है या रात के 2 बजे के बाद सड़कें खाली होने लगती हैं तो मुझे वो रात याद आ जाती है। और सच कहूँ, मैं आज तक फैसला नहीं कर पाया कि वो सब हकीकत था या मेरे साथ कुछ और हुआ था। मेरा नाम इमरान यूसुफ है और मैं लाहौर में क्रीम चलाता था। उस वक्त मेरे ऊपर काफ़ी कर्ज था। वालिद बीमार थे, छोटा भाई यूनिवर्सिटी में था और घर का खर्चा भी मुझी पर था। इसलिए मैं ज़्यादातर रात की शिफ्ट करता था क्योंकि उसमें किराया अच्छा मिल जाता था। दिसंबर की वो रात बहुत सर्द थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और धुंध इतनी थी कि सामने की गाड़ी भी मुश्किल से नज़र आ रही थी। वक्त तकरीबन रात के 2 बज रहे थे। मैंने सोचा था कि आखिरी राइड लेकर घर चला जाऊंगा। मैं ठोकर न्याज बेग के करीब खड़ा था कि अचानक फ़ोन पर राइड आई। पिकअप लोकेशन थी शाहपुर कांजरा कब्रिस्तान के करीब, ड्रॉप ऑफ रायवन रोड, पुराना फैक्ट्री एरिया। मैंने एक लम्हे को राइड देखी और दिल में एक अजीब सा एहसास आया, इतनी रात को कब्रिस्तान के करीब से राइड। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद कोई मज़दूर होगा या किसी की इमरजेंसी हो। मैंने राइड एक्सेप्ट कर ली। जैसे जैसे मैं लोकेशन के करीब पहुंचा, सड़क मज़ीद सुनसान होती गई। बारिश अब तेज़ हो चुकी थी। सड़क के किनारे दरख्त थे जो हवा में अजीब आवाज़ें निकाल रहे थे। फिर मैंने उसे देखा। काले रंग की शाल ओढ़े एक औरत सड़क के किनारे खड़ी थी। वह मुकम्मल खामोश थी, सर झुका हुआ, चेहरा बालों में छुपा हुआ। मैंने गाड़ी उसके करीब रोक दी। पिछला दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और वो बगैर कुछ बोले अंदर बैठ गई। गाड़ी के अंदर अचानक बहुत ठंड बढ़ गई थी, ऐसी ठंड जैसे किसी ने फ्रीज़र खोल दिया हो। मैंने रियर व्यू मिरर में उसकी तरफ देखा। वो अब सर झुकाए बैठी थी। मैंने मामूल के मुताबिक उससे पूछा, आप रायवन रोड वाली फैक्ट्री में जा रही हैं ना? इस बात पर उसने बहुत आहिस्ता से कहा, जी। कसम से उसकी आवाज़ सुनकर मेरे हाथ स्टीयरिंग पर सख्त हो गए। वो आम आवाज़ नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दूर किसी कुएं से आ रही हो, मध्यम, टूटी हुई और अजीब तरह से सर्द। मैंने रेडियो ऑन करना चाहा कि माहौल नॉर्मल लगे, लेकिन जैसे ही रेडियो ऑन हुआ सिर्फ शोर सुनाई देने लगा। मैंने फ़ौरन रेडियो बंद कर दिया। फिर चंद मिनट तक मुकम्मल खामोशी में गुजरे। सड़क बिल्कुल खाली थी, सिर्फ मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स और बारिश की आवाज़। अचानक पीछे से उस औरत ने पूछा, आप रात को डरते नहीं? मैंने हंसने की कोशिश की और कहा, शुरू में डरता था, अब आदत हो गई है। वो चंद सेकंड खामोश रही और फिर बोली, हर चीज़ की आदत अच्छी नहीं होती। उसके बाद गाड़ी के अंदर अजीब खामोशी फैल गई। मैंने महसूस किया कि मेरे हाथ मज़ीद ठंडे हो रहे हैं। सांस से धुआं निकल रहा है, जैसे गाड़ी के अंदर का दर्जा हरारत अचानक बहुत हद तक गिर गया हो। मैंने हीटर बढ़ा दिया लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर अचानक मुझे रियर व्यू मिरर में कुछ अजीब नज़र आया। पीछे सीट पर वही औरत बैठी थी, लेकिन उसके साथ एक और धुंधला सा साया भी था। मैंने फ़ौरन दोबारा मिरर में देखा, सिर्फ वही औरत थी अब वहाँ पर। मैंने दिल में कहा, शायद थकन की वजह से मैं वहम कर रहा हूँ। लेकिन फिर उसने अचानक कहा, पीछे मत देखा करें। मेरे जिस्म में जैसे बिजली सी दौड़ गई। मैंने तो आवाज़ भी नहीं निकाली थी। उसे कैसे पता चला कि मैं दिल में क्या सोच रहा हूँ? अब मेरी धड़कन तेज़ होना शुरू हो गई थी। मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी ताकि जल्दी मंजिल तक पहुँच सकूँ। फिर उसने कहा, आहिस्ता चलाएं, हादसा हो जाएगा। उसी लम्हे सामने अचानक एक ट्रक आया। मैंने फ़ौरन ब्रेक लगाई। गाड़ी फिसल गई।
ٹائر چیخے اور گاڑی سڑک کے کنارے جا کر رک گئی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اگر 2 سیکنڈ دیر ہو جاتی تو شاید میں آج زندہ نہ ہوتا۔ میں نے گہری سانس لی اور پیچھے دیکھا۔ وہ عورت اب بھی بالکل پرسکون بیٹھی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، میں نے کہا تھا نا۔ میں اب واقعی خوف زدہ ہو چکا تھا۔ میں نے دل میں سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی۔ راستہ ابھی بھی کافی باقی تھا۔ بارش مزید تیز ہو گئی تھی۔ پھر اچانک اس عورت کا فون بجنے لگا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ رنگ ٹون بہت پرانی تھی، جیسے کسی پرانے کھلونے کی آواز ہو۔ وہ فون نکالنے کے بجائے خاموش بیٹھی رہی۔ فون مسلسل بجتا رہا۔ آخر کار میں نے کہا، میڈم آپ کا فون۔ اس نے آہستہ سے جواب دیا، وہ میرے لیے نہیں ہے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے دوبارہ مرر میں دیکھا۔ اس بار پیچھے والی سیٹ خالی تھی۔ میرا دل جیسے رک سا گیا ہو۔ میں نے فوراً بریک لگائی۔ گاڑی رک گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، سیٹ واقعی خالی تھی، لیکن پچھلا دروازہ بند تھا۔ میں گاڑی سے باہر آیا۔ بارش میں ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ سڑک سنسان، ہوا میں عجیب سی بو تھی، گیلی مٹی اور کسی پرانی چیز کی ملی جلی بو۔ میری سانس تیز ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً موبائل نکالا اور رائڈ دیکھی۔ رائڈ ان پروگریس۔ مسافر اب بھی سسٹم میں موجود تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے ہمت کر کے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ سیٹ خالی تھی، لیکن سیٹ گیلی تھی، جیسے کوئی بارش میں بھیگا ہوا شخص وہاں پر بیٹھا ہو۔ اور پھر میں نے وہ چیز دیکھی۔ سیٹ پر ایک پرانی تصویر تھی، ایک عورت کی تصویر۔ وہی عورت، کالی شال والی، لیکن تصویر بہت پرانی تھی، شاید 10 یا 15 سال پرانی۔ تصویر کے نیچے تاریخ لکھی تھی، 14 دسمبر 2009۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ اس دن بھی 14 دسمبر ہی تھا۔ میں فوراً گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے نکلنے لگا، لیکن جیسے ہی گاڑی آگے بڑھائی، جی پی ایس نے روٹ خود بخود تبدیل کر دیا۔ اب لوکیشن کسی اور طرف جا رہی تھی۔ ری راؤٹنگ۔ میں نے موبائل اٹھایا۔ نئی لوکیشن ایک سنسان گلی کی طرف جا رہی تھی، جہاں پرانا فیکٹری ایریا تھا۔ میں نے سوچا رائڈ کینسل کر دیتا ہوں، لیکن کینسل کا بٹن کام نہیں کر رہا تھا۔ نیٹ ورک بھی غائب ہو گیا، صرف جی پی ایس چل رہا تھا اور اس پر ایک لائن مسلسل آگے بڑھ رہی تھی، جیسے کوئی مجھے مجبور کر رہا ہو کہ وہاں جانے کے لیے۔ اس وقت میں گاڑی روک کر بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرے ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹ ہی نہیں رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں خود گاڑی نہیں چلا رہا۔ 15-20 منٹ بعد میں اس جگہ پہنچ گیا۔ وہ واقعی ایک پرانا فیکٹری ایریا تھا۔ چاروں طرف ٹوٹی ہوئی دیواریں، زنگ آلود گیٹ اور مکمل اندھیرا۔ صرف ایک بلب جل رہا تھا جو بار بار فلیکچویٹ ہو رہا تھا۔ جی پی ایس نے کہا، یو ہیو ارائیوڈ۔ میری سانس رک گئی، کیونکہ سامنے وہی عورت کھڑی تھی، بارش میں بھیگی ہوئی، بالکل خاموش۔ میں گاڑی کے اندر جم سا گیا۔ وہ آہستہ آہستہ گاڑی کی طرف چلنے لگی۔ ہر قدم کے ساتھ میرا دل ڈوب رہا تھا۔ پھر وہ کھڑکی کے قریب آ کر رکی، اور پہلی بار میں نے اس کا چہرہ صاف دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کی آنکھیں، یا اللہ، اس کی آنکھوں میں زندگی نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مردہ انسان مجھے دیکھ رہا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے تو آپ کو پہلی بار دیکھا ہے۔ وہ چند سیکنڈ خاموش رہی، پھر اس کی آنکھوں میں پانی بہنے لگا، لیکن وہ آنسو نہیں تھے، کالا پانی۔ میں چیخ مار کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا، لیکن گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، اس رات بھی اس نے یہی کیا تھا۔ یہ سن کر میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر فیکٹری کی طرف اشارہ کیا اور کہا، وہ اندر ہے۔ اسی لمحے مجھے فیکٹری کے اندر کسی آدمی کا سایہ نظر آیا، لمبا، ساکت اور مکمل تاریکی میں کھڑا ہوا۔ پھر اچانک میرے موبائل پر نوٹیفیکیشن آیا، رائڈ کمپلیٹڈ، کرایہ 0 روپے۔ میں نے فوراً دوبارہ باہر دیکھا۔ وہ عورت غائب تھی، صرف بارش تھی اور اندھیرا۔ اگلے ہی لمحے گاڑی خود بخود سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے پوری رفتار سے گاڑی بھگا دی۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ گھر پہنچ کر میری حالت خراب تھی، بخار ہو گیا۔ 2 دن تک میں بستر سے نہیں اٹھ سکا۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، لیکن اصل خوف ابھی باقی تھا۔ تیسرے دن مجھے میرے موبائل پر ایک ان نون نمبر سے کال آئی۔ میں نے اٹھائی تو دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ پھر ایک عورت کی مدھم آواز سنائی دی، آپ وہاں
کیوں گئے تھے؟ یہ سن کر میرا گلا خشک ہو گیا۔ میں نے فوراً کال کاٹ دی، لیکن اس رات سے عجیب چیزیں ہونی شروع ہو گئی۔ رات کو میرے فون پر خود بخود رائٹ نوٹیفیکیشن آنے لگی۔ پک اپ لوکیشن شاہ پور کانجنا قبرستان۔ ہر بار میں رائٹ کینسل کر دیتا، لیکن 5 منٹ بعد دوبارہ آ جاتی۔ میں نے ایپ ڈیلیٹ کر دی، لیکن نوٹیفیکیشن پھر بھی آتی رہی۔ ایک رات میں نے غصے میں آ کر نوٹیفیکیشن کھولا اور دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ پیسنجر نیم تھا مریم، وہی نام جو تصویر کے پیچھے لکھا تھا۔ میں نے فوراً فون بند کر دیا۔ اگلی صبح میں اس علاقے میں گیا جہاں فیکٹری تھی، لیکن دن کے وقت وہاں عجیب سناٹا تھا۔ میں نے قریب ایک چائے والے سے پوچھا، یہ فیکٹری بند کیوں ہے؟ وہ فوراً خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، کیا آپ کو واقعی نہیں پتا کہ یہاں کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا، نہیں، کیا ہوا تھا؟ وہ میرے قریب آیا اور بولا، کئی سال پہلے ایک لڑکی یہاں مردہ ملی تھی۔ یہ سن کر میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں خاموش کھڑا رہا۔ پھر اس نے کہا، کئی ڈرائیورز اب بھی کہتے ہیں کہ انہیں رات کو ایک عورت نظر آتی ہے۔ میں نے اسے اس عورت کی تصویر دکھائی۔ چائے والے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹا اور بولا، یہی وہ لڑکی ہے۔ میری ٹانگوں میں جیسے جان ہی نکل گئی۔ میں وہاں سے فوراً واپس آ گیا۔ اس رات میں سو نہیں سکا۔ تقریباً رات 3 بجے میرے کمرے کا دروازہ خود بخود کھلا۔ ہوا بہت ٹھنڈی ہو گئی تھی اور مجھے واضح ایک آواز آئی، مجھے وہاں مت چھوڑو۔ میں نے فوراً لائٹ آن کی۔ کمرہ خالی تھا، لیکن فرش پر پانی کے نشانات تھے، ایسے جیسے کوئی بھیگا ہوا شخص چل کر گیا ہو۔ میں اس رات واقعی رو پڑا۔ میں نے آہستہ سے پیچھے دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اچانک دوبارہ سے ایک اور آواز آئی، اس بار مکمل قریب سے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں باہر بھاگنے لگا، لیکن اچانک مجھے ایک عورت کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز انسان کی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ اسی لمحے میرے پیچھے سے کسی نے سرگوشی کی، وہ اب بھی یہاں ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا۔ کمرے کے کونے میں ایک سایہ سا کھڑا تھا، لمبا، ساکت اور مکمل اندھیرے میں۔ میں چیخ کر باہر بھاگا، لیکن میرے پیچھے بھی قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں، تیز، بہت تیز۔ میں باہر پہنچا، گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے نکل گیا۔ میں نے اس کے بعد کبھی رات میں ڈرائیونگ نہیں کی۔ میں نے کریم چلانا چھوڑ دی، شہر بدل لیا، لیکن آج بھی کبھی کبھی رات 3 بجے میرے موبائل فون پر ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے، پک اپ لوکیشن شاہ پور کانجنا قبرستان کے قریب، پیسنجر نیم مریم، اور سب سے خوفناک بات، رائٹ کا ڈراپ آف اب میری موجودہ لوکیشن ہوتی ہے۔ دوستو، بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے وقاص احمد نے۔ چلیے سنتے ہیں وقاص احمد کی سٹوری انہیں کی زبانی۔ میں نے اپنی زندگی کے 13 سال ایمبولینس چلانے میں گزار دیے۔ ان 13 سالوں میں میں نے بہت کچھ دیکھا، حادثے، خون، مرتے ہوئے لوگ، چیختے بچے، جلتی ہوئی لاشیں، اور وہ چہرے جو آخری سانس لیتے وقت انسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ شروع میں مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ ہر مریض کا چہرہ ذہن میں گھومتا رہتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان پتھر بن جاتا ہے، جذبات آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں۔ میں بھی بدل گیا تھا، مگر ایک رات ایسی آئی جس کے بعد میں دوبارہ کبھی رات کی ڈیوٹی نہیں کر سکا۔ آج بھی اگر کسی سڑک پر دور سے ایمبولینس کا سائرن سن لوں تو میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑنے لگتے ہیں۔ یہ واقعہ 2 سال پرانا ہے۔ دسمبر کا مہینہ تھا، شدید سردی اور اوپر سے دھند۔ وقت تقریباً رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ میں فیصل آباد کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں نائٹ شفٹ پر تھا۔ اس رات عجیب سی خاموشی تھی۔ میں اور کمپاؤنڈر نعیم کینٹین میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ اچانک ایمرجنسی وارڈ سے ایک کال آئی، فوراً ایمبولینس نکالیں، ایک مریض کو دوسرے ہاسپٹل منتقل کرنا ہے۔ میں فوراً اٹھا، نعیم بھی میرے ساتھ آ گیا۔ جب ہم ایمرجنسی میں پہنچے تو وہاں عجیب ماحول تھا۔ 2 ڈاکٹرز آپس میں دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک نرس مسلسل پریشان کھڑی نظر آ رہی تھی، اور اسٹریچر پر ایک آدمی لیٹا ہوا تھا، سفید چادر اس کے سینے تک ڈھکی ہوئی تھی۔ میں نے بس ایک نظر اس پر ڈالی اور دل میں عجیب سا احساس ہوا۔ وہ آدمی غیر معمولی حد تک خاموش تھا۔ عام مریض کراہتے ہیں، ہلتے ہیں، سانس کی آواز آتی ہے، لیکن اس شخص میں جیسے زندگی ہی نہیں تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، کیا حالت ہے مریض کی؟ ڈاکٹر نے فوراً نظریں چرا لیں، بس جلدی لے جائیں، جنگ روڈ والے پرائیویٹ ہاسپٹل منتقل کرنا ہے۔
میں نے پوچھا کوئی اور ساتھ جائے گا؟ ڈاکٹر چند سیکنڈ خاموش رہا اور پھر بولا صرف کمپاؤنڈر کافی ہے۔ مجھے اس کے لہجے میں عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ نعیم نے آہستہ سے میرے کان میں کہا بھائی کچھ عجیب نہیں لگ رہا؟ میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہم نے مریض کو ایمبولینس میں منتقل کر دیا۔ نعیم پیچھے بیٹھ گیا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور ہاسپٹل سے نکل گئے۔ باہر دھند بہت زیادہ تھی، ہیڈ لائٹس بمشکل سڑک دکھا رہی تھی۔ ایمبولینس کے اندر صرف مشینوں کی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ شروع کے 10 منٹ سب کچھ ٹھیک رہا، پھر اچانک پیچھے سے نعیم کی آواز آئی، وقاص بھائی؟ میں نے کہا جی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ مریض عجیب ہے۔ میں نے ریئر ویو مرر میں دیکھا، نعیم مریض کو گھور رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ پھر وہ بولا اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ میرے ہاتھ ایک لمحے کو سخت ہو گئے۔ میں نے مرر میں دوبارہ دیکھا، مریض واقعی آنکھیں کھولے سیدھا چھت کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی وہ پلک بھی نہیں جھپک رہا تھا۔ میں نے دل مضبوط کیا، شاید نیم بے ہوش ہو۔ نعیم نے آہستہ سے کہا نہیں بھائی، یہ پہلے بند تھی، اب گاڑی کے اندر عجیب بے چینی پھیل گئی تھی۔ میں نے ریڈیو آن کرنا چاہا لیکن صرف شور سنائی دے رہا تھا۔ میں نے فوراً ریڈیو بند کر دیا۔ اسی لمحے پیچھے سے ہلکی سی آواز سنائی دی، ایسے جیسے کوئی خشک گلے سے سانس لے رہا ہو۔ نعیم فوراً پیچھے ہٹا، وقاص بھائی یہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے مرر میں دیکھا، اب مریض کی آنکھیں چھت سے ہٹ کر سیدھا نعیم پر تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ غلط تھا، بہت غلط۔ وہ عام انسان کی آنکھیں نہیں لگ رہی تھی، سفید حصہ زیادہ نمایاں، پتلیاں عجیب حد تک پھیلی ہوئی۔ نعیم نے جلدی سے اس کے ہاتھ چیک کیے، پھر وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ بولا اس کا جسم بہت ٹھنڈا ہے بھائی۔ اس وقت دسمبر کی سردی کے باوجود میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ پھر اچانک پیچھے سے ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ میں نے فوراً بریک پر پاؤں رکھا۔ نعیم چیخ پڑا یہ ہنس رہا ہے بھائی۔ میں نے مرر میں دیکھا، مریض کے ہونٹ آہستہ آہستہ کھل رہے تھے اور اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جو انسان کے دل میں خوف پیدا کر دے۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید اعصابی حرکت ہو، لیکن پھر وہ آدمی آہستہ سے اٹھ کر بیٹھنے لگا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ نعیم نے فوراً اسے دبانے کی کوشش کی اور کہا لیٹے رہو، لیکن اس مریض کی طاقت غیر معمولی تھی۔ اس نے نعیم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نعیم کی چیخ نکل گئی، یا اللہ! میں نے گاڑی سائڈ پر روکی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ مریض اب سیدھا بیٹھ چکا تھا۔ آکسیجن ماسک ایک طرف لٹک رہا تھا اور اس کی آنکھیں سیدھا مجھ پر تھیں۔ اسی لمحے میری ہمت ٹوٹ گئی۔ پھر اس نے پہلی بار بولنا شروع کیا، لیکن وہ آواز انسان کی نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دو مختلف لوگ ایک ساتھ بول رہے ہوں۔ کتنا وقت ہوا ہے؟ اس نے پوچھا۔ نعیم مسلسل کلمہ پڑھ رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے کہا آپ آرام سے لیٹ جائیں، ہم ہسپتال پہنچ جائیں گے۔ وہ چند سیکنڈ خاموش رہا اور پھر بولا ہاسپٹل؟ اور پھر وہ زور سے ہنسنے لگا، ایسی ہنسی جو آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ اچانک ایمبولینس کی تمام لائٹس بند ہو گئی، اندر مکمل اندھیرا چھا گیا، صرف باہر دھند میں ہیڈ لائٹس کی مدھم روشنی تھی۔ نعیم چیخنے لگا وقاص بھائی دروازہ کھولو۔ میں فوراً پیچھے جانے لگا، لیکن اسی لمحے ایمبولینس کے اندر شدید ٹھنڈ پھیل گئی، سانس سے دھواں نکلنے لگا اور پھر اندھیرے میں کسی چیز کے رینگنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے موبائل کی فلیش لائٹ آن کی اور جو میں نے دیکھا وہ میں آج تک نہیں بھول سکا۔ وہ مریض اب اسٹریچر پر نہیں تھا، وہ چھت کے ساتھ چمٹا ہوا تھا۔ ہاں، چھت کے ساتھ۔ اس کا جسم الٹا لٹکا ہوا تھا، ہاتھ اور پاؤں غیر فطری انداز میں مڑے ہوئے، اور وہ سیدھا ہمیں دیکھ رہا تھا۔ نعیم کی چیخ نکل گئی۔ میں خوف سے جم گیا۔ پھر وہ چیز آہستہ آہستہ چھت سے نیچے اترنے لگی، ایسے جیسے کوئی مکڑی حرکت کرتی ہے۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا اور باہر بھاگا۔ نعیم بھی میرے پیچھے نکلا۔ باہر شدید ٹھنڈ تھی، سڑک بالکل سنسان تھی، صرف ایمبولینس کی ہیڈ لائٹس جل رہی تھی۔ ہم دونوں بری طرح کانپ رہے تھے۔ نعیم چیخ کر بولا یہ انسان نہیں ہے۔ میں نے فوراً ہاسپٹل فون ملانے کی کوشش کی، لیکن نیٹ ورک غائب تھا۔ اسی لمحے ایمبولینس کے اندر سے زور سے
دھمکوں کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی اندر دیوار پر ہاتھ مار رہا ہو۔ پھر اچانک خاموشی چھا گئی، مکمل خاموشی۔ نعیم نے ڈرتے ہوئے کہا، اب کیا کریں بھائی؟ میں نے ہمت کر کے آہستہ سے پچھلا دروازہ کھولا۔ اندر مکمل خاموشی تھی۔ مریض دوبارہ اسٹریچر پر لیٹا ہوا تھا، بالکل ساکت، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نعیم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ واپس کیسے لیٹ گیا؟ میں کچھ نہیں بولا، صرف دروازہ بند کیا اور دوبارہ گاڑی چلانے لگا۔ اب میں صرف ایک چیز جانتا تھا کہ جلد از جلد ہاسپٹل پہنچ جانا، لیکن اصل خوف ابھی باقی تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد پیچھے سے نعیم نے پھر آواز دی۔ اس بار اس کی آواز رونے جیسی تھی اور کہا، وقاص بھائی۔ میں نے مرر میں دیکھا، نعیم ایک کونے میں دبکا بیٹھا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ کانپتے ہوئے بولا، یہ میرے کان میں باتیں کر رہا ہے۔ یہ سن کر میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے اور میں نے پوچھا، کیا کہہ رہا ہے؟ نعیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کہہ رہا ہے، مجھے واپس لے چلو۔ اسی لمحے پیچھے سے وہی بھاری آواز آئی، واپس لے چلو۔ میرا پورا جسم سن ہو گیا۔ میں نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ اسپیڈو میٹر 120 پر پہنچ چکا تھا۔ دھند میں کچھ بھی واضح نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے صرف ہاسپٹل پہنچنا تھا۔ پھر اچانک GPS خود بخود بند ہو گیا، ہیڈ لائٹس مدھم ہونے لگی اور ایمبولینس کے اندر سے کسی عورت کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے چیخ کر کہا، کون ہے؟ لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا، صرف رونے کی آواز۔ نعیم اب مسلسل آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ پھر اس نے اچانک کہا، وقاص بھائی، پیچھے مت دیکھنا۔ میں نے فوراً مرر میں دیکھا اور میری روح جیسے جسم سے نکل گئی ہو۔ مریض اب اسٹریچر پر نہیں تھا، وہ میرے بالکل پیچھے کھڑا تھا، ڈرائیونگ سیٹ کے پیچھے۔ اس کا چہرہ میرے کان کے بالکل قریب تھا اور وہ آہستہ آہستہ سانس لے رہا تھا، ٹھنڈی سڑی ہوئی سانس۔ میں نے خوف سے چیخ ماری اور گاڑی بے قابو ہو گئی۔ ایمبولینس سڑک سے اتر کر کچن میں جا پھنسی۔ زور کا جھٹکا لگا، میرا سر اسٹیئرنگ سے ٹکرایا۔ چند سیکنڈ کے لیے سب کچھ دھندلا ہو گیا۔ پھر میں نے نعیم کی چیخ سنی، وقاص بھائی، دروازہ کھولاؤ۔ میں نے سر اٹھایا، وہ چیز اب نعیم کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے عجیب آوازیں نکل رہی تھی، جیسے کوئی جانور گرانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں فوراً پیچھے گیا اور اس پر ایک زور سے لات ماری۔ اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ وہ آہستہ سے میری طرف مڑا اور پہلی بار میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی جلد نیلی پڑ چکی تھی، ہونٹ کالے اور آنکھیں مکمل سفید۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، تم نے دروازہ کیوں کھولا تھا؟ میں خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ اسی لمحے باہر سے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس نظر آئیں۔ ایک ٹرک سڑک سے گزر رہا تھا۔ میں فوراً باہر بھاگا اور ہاتھ ہلانے لگا۔ ٹرک رکا، 2 آدمی نیچے اترے۔ میں چیخ کر بولا، مدد کرو۔ لیکن جب وہ ایمبولینس کے قریب آئے، اندر سب کچھ نارمل تھا۔ مریض دوبارہ اسٹریچر پر لیٹا ہوا تھا، خاموش اور بے حرکت۔ نعیم ایک کونے میں بیٹھا کانپ رہا تھا۔ ٹرک ڈرائیور نے غصے میں کہا، پاگل ہو گیا، رات کو مذاق کر رہے ہو؟ میں کچھ نہیں بول سکا۔ وہ لوگ چلے گئے اور ہم دوبارہ اکیلے رہ گئے۔ اس بار میں نے فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، گاڑی نہیں روکوں گا۔ ہم کسی نہ کسی طرح ہاسپٹل پہنچ گئے۔ جیسے ہی اسٹاف نے مریض کو باہر نکالا، ایک ڈاکٹر اچانک رک گیا۔ پھر اس نے حیرت سے کہا، یہ تو مر چکا ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر نے ہمیں دیکھا، اس کی موت تو تقریباً 3 گھنٹے پہلے ہو چکی تھی۔ نعیم کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں وہیں دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میرے کانوں میں شور ہونے لگا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، نہیں، یہ راستے میں بات کر رہا تھا، بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر نے عجیب نظروں سے ہمیں دیکھا، پھر اس نے چادر پوری طرح ہٹائی اور میرا دل جیسے رک سا گیا۔ مریض کے سینے پر لمبے ناخنوں کے نشانات تھے، تازہ، ایسے جیسے کسی نے ابھی ابھی کھینچے ہوں۔ ڈاکٹر نے فوراً پوچھا، یہ نشان پہلے تو نہیں تھے؟ راستے میں کیا ہوا تھا؟ میں خاموش رہا، کیونکہ اگر سچ بتاتا تو شاید کوئی یقین نہیں کرتا۔ پھر اچانک نعیم نے میرا ہاتھ زور سے پکڑا۔ وقاص بھائی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ خوف سے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے بھی دیکھا، وارڈ کے شیشے کے باہر وہی مریض کھڑا تھا۔ ہاں، وہی مریض، سفید کپڑوں میں، خاموش اور سیدھا وہ ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ میں دوڑ کر باہر گیا، لیکن باہر اب کوئی نہیں تھا، صرف خالی راہداری تھی اور ٹھنڈی ہوا۔
اس رات کے بعد نعیم نے وہ نوکری چھوڑ دی اور میں کئی مہینے ڈپریشن میں رہا۔ آج بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس رات کیا ہوا تھا، لیکن ایک بات سچ ہے، اب بھی کبھی کبھی رات 3 بجے میرے فون پر ان نون نمبر سے کال آتی ہے، دوسری طرف مکمل خاموشی ہوتی ہے اور پھر چند سیکنڈ بعد وہی بھاری آواز سنائی دیتی ہے، مجھے واپس لے چلو۔ دوستو، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بہت شکریہ دوستو۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔